बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूँ एहतिसास नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे पेशावर में होने वाले अफसोसनाक साने का। पेशावर के इलाके दीर कॉलोनी में धमाका हुआ है मदरसे में, और जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 8 अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जबकि बड़ी तादाद जो है 95 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं, जिसमें मुतअद्दिद जो है उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। एक तो इस पर जिक्र करेंगे कि हम देख रहे हैं कि पे दर पे इससे पहले बलूचिस्तान के इलाके कोयटा में 27 अक्टूबर को एक धमाका हुआ, उसके इलाके हज़ार गंजी में, फिर पेशावर में हम देख रहे हैं इस नौयत का धमाका हो गया। तो ये दहशत गर्दी के जो वाक़यात हैं उसमें हमें मुसलसल फिर इजाफा होता दिखाई दे रहा है एक तवील सकून और अमन के बाद। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आज के दिन के हवाले से। आज यौम कश्मीर मनाया जा रहा है। आज कश्मीर पर भारत के गासिबाना तसल्लुत को 73 साल मुकम्मल हो चुके हैं, जिसके तहत लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ जो है कश्मीर में भी मुकम्मल तौर पर वादी में हड़ताल की कॉल दी गई है। यौम सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है, पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान में शाहराए दस्तूर पर जो लाइट्स हैं वो बंद करके इसको यौम सियाह के अलामती तौर पर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी हुकूमती सतह पर और यकजहती कश्मीर जो है उस हवाले से इसका इजहार किया जा रहा है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जो आवाम के मामलात हैं, महंगाई का मामला है, उस पर आज फिर वज़ीर आज़म बरहम हो गए। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो ये बात कि ये जो पेशावर में वाक़या हुआ, सबसे पहले तो इस वाक़े के हवाले से खुसूसी तौर पर बात कर लेते हैं कि मदरसे में तलबा जो है वो तालीम हासिल कर रहे थे, एक धमाका हुआ उसी नौयत का जिसकी एक सीरीज़ हमने आज से 10 साल पहले देखी कि मुसलसल ख़ुद कुछ धमाके होते रहे। एक शख्स बैग के साथ दाखिल होता है और एकदम धमाके से जो है वो हॉल गूंज उठता है। एक अफसोसनाक और हौलनाक सानिया रूनुमा हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। देखें नकी साहब, मैं आपको अर्ज़ करूं कि पिछले कई दिनों से वफाकी वज़ीर जो हैं शेख रशीद साहब, वो तसलसल के साथ ये कह रहे थे कि दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल हो गए हैं और दहशत गर्दी के वाक़यात हो सकते हैं। इस बात से मुराद ये है कि कोई इन्फॉर्मेशन तो मौजूद थी, अब लेकिन ये शायद मौजूद नहीं थी कि वो कहाँ करेंगे या किस अंदाज में करेंगे। कोयटा जलसे पे भी उन्होंने कहा, गुजरांवाले के पे भी कहा, कराची पर भी उन्होंने ये बात कही शेख रशीद साहब ने। ये तो एक वो इन्फॉर्मेशन की बात थी। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि मासूम बच्चों के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। सुबह ही सुबह वो कुरान की, आप देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि हम जिस आदमी ने वहाँ धमाका किया है, अगर वो मुसलमान है तो किस बात का मुसलमान है आप मुझे बताएं। कि कुरान की तिलावत हो रही है, कुरान की तालीम दी जा रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको उड़ा दिया गया है जी। ये मैं समझता हूँ कि इस मामले में मुकम्मल जो है एक इंक्वायरी होनी चाहिए। और दूसरा जो आपने कहा कि एक नई लहर आ गई है, ऐसे लग रहा है जैसे दहशत गर्दी की एक नई लहर आ गई है। इस नई लहर पे इसी वाले से बात भी करते हैं, आपसे डिटेल आपका तजिया लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है मारूफ एनालिस्ट हैं समर हारून, इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। आप मारूफ रहनुमा भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। समर हारून साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप के ख्याल में इस वक्त हम देख रहे हैं कि अभी हम जिक्र कर रहे हैं दहशत गर्दी के इजाफे के वाक़यात का, और उसमें हम देख रहे हैं कि पेशावर में ये धमाका हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में ज़ाहिर है दूसरी मरतबा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जो कि अमन व अमान की बात करती है, और उसके बाद अमन व अमान की कहा गया कि हमने अमन कायम कर दिया। पेशावर में धमाका हुआ, इससे पहले कोयटा के इलाके हज़ार गंजी में जो है धमाका हुआ, और एक लहर है जिस पर एक तशवीश की सूरत हाल पैदा हुई है। क्या कहती हैं आप? थैंक यू जी सो मच कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया है। मैं तो जी खुद इस दहशत गर्दी की लहर की विक्टिम रह चुकी हूँ। मैंने अमली सियासत में अपने खावंद की शहादत के बाद कदम रखा था। मेरे ससुर भी एक बॉम्ब ब्लास्ट में शहीद हुए, बशीर बिलोर शहीद। और ये जो इलाका था ये बिल्कुल मेरे कंस्टिट्यूंसी के एज पे था। तो मेरी और जो नेबरिंग कंस्टिट्यूंसी है PK 78, 79 पेशावर में, बहुत ही दिल दहला देने वाला, अफसोस करने वाला वाक़या था। लेकिन जब मैं जाए वकूफ़ पे खुद पहुंची हूँ तो आप यकीन करें जो मैंने देखा है उससे मुझे और रोंगटे खौफ से खड़े हो गए, क्योंकि ये जो मदरसा था ये गुंजान आबाद बाजार के बीच में था, और इसके साथ नेबरिंग दीवार टू दीवार जो गर्ल्स मिडिल स्कूल था इलाके का वो था। तो जो IED डिवाइस है जो आई थिंक किसी ने इस मदरसे के बीच में किसी बैग पैक में या बैग में प्लांट किया हुआ था, अगर वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो जो बेचारे मदरसे के तालिब इल्म तो बेचारों ने जो शहादत पा ली है और जो जख्मी हो गए,
لیکن ساتھ ہی ساتھ مڈل اسکول کی ساری بچیاں بھی اس چیز کی لپیٹ میں آ جاتی. تو یہ تو ایک بہت گھنونی سازش کی گئی ہے اور اس کی جتنی ہم مذمت کریں، جتنا ہم اس پہ افسوس کریں وہ کم ہے. سمر ہارون، یہ بتائیے گا کہ یہ جو امدادی کارروائیاں ہیں اور جو ہاسپٹلز میں زخمیوں کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ حکومت کے حوالے سے آپ ذرا بتائیں گی کہ حکومت جو ہے کچھ کر رہی ہے وہاں ان کے لیے؟ I was the first person to respond on site. وہاں پہ ریسکیو آپریشن ہو رہا تھا، فورینسک کلیکٹ کیے جا رہے تھے، اس لیے ہم نے زیادہ دیر اندر نہیں گزاری بیکاز میں نہیں چاہ رہی تھی کہ فورینسک جو وہ ہے وہ ڈسٹرب ہو. جو میجورٹی پیشنٹس ہیں جی وہ لیڈی ریڈنگ ہسپتال لے جائے گئے ہیں جہاں پہ 7 ڈیڈ باڈیز آلریڈی تھیں. 5 لوگ کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹرز اور ساری قوم سے اپیل ہے کہ اس کے لیے آپ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، لیکن ڈاکٹرز آر ناٹ ویری ہوپ فل. اور جو بیکاز یہ آئی ڈی اس میں بارود تھا، میجورٹی آف دا پیشنٹس ہیو برن، ان کے اوپر 1st، 2nd اور 3rd ڈگری برنز آئے ہوئے ہیں. تو کچھ پیشنٹس کو اسپیشلائز برن سینٹر میں شفٹ کر دیا گیا ہے. جہاں تک میں نے پیشنٹس کے حالات دیکھے ہیں جی وہ اچھی طریقے سے ٹریٹ ہو رہے تھے. لیڈی ریڈنگ میں سارا ڈائریکٹر، اسٹاف سارے خود آن ڈیوٹی موجود تھے. میں آنکھوں دیکھا حال آپ کو بتا رہی ہوں. جی سمر ہارون صاحبہ، بالکل یقینی طور پر آپ بڑی اہم بات کر رہی ہیں. جاتے جاتے یہ سوال بھی میں آپ سے کر لوں گا. ترین صاحب، سوری ٹو کٹ یو کہ آپ سوال کر رہے تھے. میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے، پی ٹی آئی کی دوسری مرتبہ یہاں پہ آئی ہے اور وہ جب اپنی ایفیشنسی کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ٹاپ آف دا لسٹ یہ ہوتا ہے کہ جناب کے پی کے میں ہمیں گورنمنٹ ملی ہے اور وہاں پہ ہم نے امن و امان قائم کر دیا ہے. تو اس کے بعد اس نوعیت کے واقعات بڑی عجیب صورتحال ہے، اس پر آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیے جی، میں آج کل عوامی نیشنل پارٹی کی پروونشل انفارمیشن سیکرٹری ہوں. ہم ہر ہفتے پریس کانفرنس میں گورنمنٹ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ جی یہ جو طالبان ہے یہ ری گروپ ہو رہے ہیں. پہلے ٹارگٹ کلنگ کی لہر آئی ہے، پھر رینسم کے لیے لیٹرز اور تھریٹننگ لیٹرز کی لہر آئی ہے. ان کو سب کچھ پتہ ہے، یہ آگاہ نہیں کرتے. اور اگر دہشت گردی انہوں نے اس طرح وائپ آؤٹ کر دی ہوتی تو جو میری فیملی کے ساتھ سانحہ پیش ہوا ہے 2018 کے الیکشن میں وہ نہ پیش ہوا ہوتا. لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب نے 2-3 دن پہلے اس بات کی پیشن گوئی کر لی تھی. تو میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ بھی وہ چیزیں شیئر کرے جو گورنمنٹ کو کچھ سیکیورٹی تھریٹس ہے. کیونکہ پشاور میں سیکیورٹی یہ بات بار کر لی کہ ہائی الرٹ ہو گئی ہے، لیکن آن گراؤنڈ جی کسی چیز کو سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کی گئی. اچھا سمر، یہ بتائیے گا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ اچانک پھر ایک نئی لہر کیوں شروع ہوگی؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ جی کچھ تو لائک آئی سیڈ ہم خود گورنمنٹ کو یہ بار کہہ رہے تھے کہ جی یہ ایک سرٹن ان میں وہ پھر سے متحد ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ نوٹ کریں کہ جس شہر میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوتا ہے وہاں پہ سڈنلی سسپیشسلی دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے. یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ مطلب کوئٹہ میں بھی اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا. پشاور میں اب نیکسٹ جلسہ پلان ہو رہا ہے تو وہاں پہ واقعہ پیش آیا. لیکن ہم کسی پہ یہ الزام نہیں لگاتے، ابھی بھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، سارے اسٹیک ہولڈرز کو ٹیبل پہ لائیں. یہ ایک قومی ایشو ہے اور ایز اے قوم ہم اس کو ڈیل کریں. صحیح، بہت شکریہ سمر ہارون صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی. یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ ہمیں تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ٹیبل پہ لایا جائے اور اس کے بعد یہ معاملے کو دیکھا جائے. اس حوالے سے ہم تھوڑی سی مزید بھی گفتگو کریں گے. یہاں پہ وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے ہیں ہم پشاور سانحے کی اور دیگر جو آج کا دن ہے اس حوالے سے بھی ذکر کریں گے. لیکن بریک سے پہلے سجاد ترین صاحب یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ اس وقت ایک تشویش ہے کہ ایک مرتبہ پھر یہ جو لہر پیدا ہوئی ہے. آپ نے شیخ رشید صاحب کا ابتدا میں حوالہ دیا ہے، آج مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بولے ہیں. ظاہر ہے تمام جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ بھی اس پر بات کر رہی ہیں، خود حکومت کی جانب سے بھی مذمت کی گئی ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملات اس وقت آگے بڑھ رہے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ آپ کے علم میں ہوگا اس سے پہلے ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، کیا اس پر کارروائی نہیں کی گئی؟ اس کو مکمل طور پر جو سویلین سائٹ تھی اس نے سپورٹ نہیں کیا، وہ ایک بڑی وجہ بنی ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں ہماری بدقسمتی بڑی ہے کہ ہمارے ہاں پلان بہت سے بنتے ہیں لیکن ان پہ پوری طرح عمل نہیں کیا جاتا. دوسرا یہ جو حالیہ لہر ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے انڈیا ہے. انڈیا ہمارا دشمن ہے اور وہ افغانستان کے ذریعے
ہمارے بہت سارے جو بلوچستان کے قوم پرست دوست ہیں وہ مطلب بڑی افغانستان حکومت اور افغان قوم کے لیے بہت نرم گوشہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے ایسے لگتا ہے کہ وہ پاکستان کے نہیں افغانستان کے نیشنل ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اب خیال کرنا چاہیے کہ انڈیا جو ہے وہ براستہ افغانستان ہمارے پہ دہشت گردی مسلط کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ اس میں تو کوئی شک نہیں، کلبھوشن پکڑا گیا، آپ کے سامنے ساری صورتحال ہوئی، وہ اس نے خود اعتراف کیا کہ وہ بلوچستان میں اور کراچی میں دہشت گردی کے نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ تو اس کے بعد اور دنیا کو کون سا ثبوت چاہیے؟ تو میں سمجھتا ہوں ہمارا دشمن ایک دفعہ پھر متحرک ہو گیا، اب ہمیں آنکھیں کھول کے رکھنی ہیں۔ صحیح۔ دیکھیں اب ہم لوگوں کو یہ نہیں بتانا کہ دہشت گرد پاکستان میں آ گئے ہیں، بلکہ ہم نے ان کو پکڑنا ہے تاکہ ان کا خاتمہ ہو، عملی طور پر ہم جو ہے وہ کچھ اقدام کریں۔ اچھا، اب چونکہ انڈیا کی بات آئی ہے تو ظاہر ہے صرف یہ پشاور اور یہ دھماکے یہ بھی ظاہر اسی سائڈ سے ہو رہے ہیں، جیسے کہ آج وزیر اعظم صاحب کا بھی ایک بیان اس سے پہلے بھی چل رہا ہے۔ آج ہم یوم سیاہ منا رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کہ جو ناجائز بھارتی تسلط تھا، اور ابھی کچھ دیر پہلے شاہراہ دستور پر ہم نے بتیاں گل کی ہیں اور یکجہتی کا اظہار کیا گیا کشمیریوں کے ساتھ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں 73 سال بعد جو کچھ ہوا، اور پھر 5 اگست میں جو کچھ ہوا گزشتہ سال میں، اور اس کے بعد جو پیش رفت ہوئی ہے، اس پر آج کے دن کے حوالے سے کس نوعیت کا ماتم کیا جائے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ پہلے تو 73 سال پہلے جو انڈیا نے اس پہ غاصبانہ قبضہ کیا وہ برقرار رہا، تو اس کے جواب میں ہم فائٹ کرتے رہے، معاملہ جو ہے وہ اقوام متحدہ میں چلا گیا، وہاں قراردادیں بھی ہو گئیں، سب کچھ ہو گیا، لیکن بدقسمتی سے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ جب عمل درآمد نہیں ہو سکا تو پھر 5 اگست کو پچھلے سال جو انہوں نے ظلم کیا، اور وہ اتنا ظلم کیا کہ ان کی جو اسپیشل حیثیت تھی وہ ختم کر دی گئی، نہ صرف وہ کر گئی بلکہ ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد وہاں ان کی آبادی کو جو ہے وہ تبدیل کیا جا رہا ہے، وہ جو اکثریت میں مسلمان ہیں ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور ان کو بنایا جا رہا ہے، اقلیت بنایا جا رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم دنیا بھر میں آج جو کشمیری ہیں انہوں نے احتجاج کیا ہے، پاکستان جو ہے ان کا وکیل ہے، پرائم منسٹر عمران خان ان کے وکیل ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس احتجاج کا دنیا کے سامنے ایک اثر ضرور آئے گا، اور مہذب دنیا دیکھے گی کہ کشمیریوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، اور یہ ظلم ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ ظلم نہیں ہو رہا، کوئی وہ ایسے احتجاج کر رہے ہیں، مبصرین آئے ہیں، عالمی سطح پر دیکھا جا رہا ہے، بات کی جا رہی ہے، اس پہ اب ذرا مزید بھی بات کر لیتے ہیں۔ صوبیہ کمال صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، آپ پارلیمانی سیکریٹری ہیں برائے عبور کشمیر و گلگت بلتستان۔ بہت شکریہ صوبیہ کمال صاحبہ وقت دینے کا۔ آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آج کشمیر کا دن ہم منا رہے ہیں، یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں، مختلف دن آتے ہیں وہ بھی ہم مناتے ہیں، یوم یکجہتی کے طور پر بھی مناتے ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کے دن کے حوالے سے 73 سال پورے ہو گئے غاصبانہ تسلط کو، بلکہ گزشتہ سال 5 اگست کے بعد تو معاملات اس سے کہیں آگے بڑھ چکے ہوئے ہیں، آپ کے حکومت نے اور متعلقہ منسٹری نے اس پر کیا اقدامات کیے ہیں، کیا کچھ تجویز کیا گیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مجھے بات کرنے کا موقع دیا آپ نے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا ہے کہ 73 سال گزر گئے ہیں، اور آج کا دن جب آپ اور میں بات کر رہے ہیں، یہ یوم سیاہ کے طور کے اوپر احتجاج جو ہے وہ جگہ جگہ ریکارڈ کروایا گیا ہے، اور تاریخ اس چیز کی شاہد ہے کہ 73 سال سے کشمیریوں کے اوپر بھارت نے جو ناروا ظلم اور جبر کا ایک جو سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، پرزور الفاظ میں اس کی مذمت کرتی ہوں۔ اور جہاں تک اس بات کا آپ نے سوال کیا ہے کہ حکومت نے کیا اقدامات لیے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ بین الاقوامی طور کے اوپر آج مسئلہ کشمیر جو اتنا اجاگر ہو چکا ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں، اور بلا شبہ پاکستان کی حکومت، وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ امن کا پیغام دیتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے اس مسئلے کا حل ہو۔ آپ کو یہ بات جو ہے وہ یاد ہوگی کہ جب وزیر اعظم نے اپنا حلف اٹھایا تھا اور اس کے بعد جو پہلی تقریر تھی تو انہوں نے بھارت کے وزیر اعظم کو یہ پیغام دیا تھا کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم پرامن ریاست ہیں، پرامن ملک ہیں، اور ہم تمام مسائل سمیت کشمیر کے مسئلے کا حل جو ہے وہ پرامن طریقے سے چاہتے ہیں۔ آپ ایک قدم ہماری طرف بڑھائیں گے تو ہم آپ کی طرف 2 قدم بڑھائیں، اور بلا شبہ یہ ایک بہت پازیٹیو میسج تھا۔ لیکن یہ ہے کہ بھارت کی حکومت کا کیونکہ وہی نظریہ ہے جو کہ ہندوتوا کا، انتہا پسندی کا، اور وہ اکھنڈ بھارت جو ہے اس کا پرچار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ بھارت میں ہندوؤں کے علاوہ اور کوئی بھی قومیت، نسل، رنگ سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ نہ ہوں۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے کشمیری مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، آپ دیکھیں
اس سلوک کے خلاف جو احتجاج ہوتا ہے اس میں ہر ذی شعور انسان، ہر وہ انسان جو باضمیر ہے، جو اپنا ایک نظریہ رکھتا ہے، وہ اس احتجاج میں شامل ہوتا ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، اور چاہے وہ ہندو ہے، کیونکہ سب یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک غلط غاصبانہ جو ہے وہ قبضہ ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ آج اگر کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو کل کو کسی اور کے ساتھ بھی یہ ناروا سلوک ہو سکتا ہے۔ حال ہی میں یہ جو انہوں نے یہ جو ڈومیسائل والا قانون پاس کیا ہے، آپ یہ دیکھیں، اس کے علاوہ جو انہوں نے آرٹیکل ختم کیا 5 اگست، تو اس کو آپ دیکھیں، اور بے شمار اس قسم کی چیزیں ہیں جن کو کہ یہ قوانین نہیں کہا جا سکتا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کالے قوانین ہیں، جن کے تحت کہ کشمیری جو ہیں ان کو ان کا حق خود ارادیت نہیں مل رہا۔ پاکستان کی حکومت کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں پاس ہوئی ہیں ان کا اطلاق کیا جائے اور کشمیریوں کو ان کو حق خود ارادیت دیا جائے تاکہ وہ اپنی مرضی سے اس چیز کا فیصلہ کریں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ آج کے دن کو ظاہر ہے تجدید عہد کا دن بھی کہا جا سکتا ہے، تو کیا عہد ہے ہماری حکومت کا، کیا پیغام ہے کشمیریوں کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، کہ کیا پیغام، کیا بیانیہ اس حوالے سامنے؟ ایک تو ظاہر ہے اقوام متحدہ کے جو چارٹر ہے اس کے میں جو کچھ ہم نے کہا تھا اور اس میں خود نہرو گیا تھا، وہ اس کی ایک اپنی تاریخ ہے، ایک اپنا پس منظر ہے، اس کے تحت تو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لیکن جو کچھ اب 5 اگست کے بعد ہو چکا ہے اس حوالے سے آج کے دن ہم کیا پیغام دے رہے ہیں، ہماری حکومت کا کیا پیغام ہے؟ جی، آج کے دن ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اپنے کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں بحیثیت پاکستانی۔ ہم وزیر اعظم پاکستان، مسلح افواج پاکستان کا بچہ ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج جس طرح سے کہ سب لوگوں نے احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا ہے، میں نے دن بھر میں مختلف جو ہیں وہ ایونٹس کو جوائن کی ہے، میں نے جتنا جذبہ یوتھ کے اندر دیکھا ہے، میں نے جتنا جذبہ خواتین میں دیکھا ہے، اور جس قدر دل کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، اور جس طرح سے کہ میسج LOC کے اس پار گیا ہے ان کشمیری مسلمانوں کو جو کہ روزانہ قربانیاں دے رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں میسج بہت لاؤڈ اور کلیئر ہے کہ جب تک کشمیریوں کو ان کی مرضی سے رہنے کا حق نہیں دیا جاتا، پاکستان ان کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ صوبیہ صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ یہ جو کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے آپ کی جو منسٹری ہے وہ کیا ایسے اقدامات کر رہی ہے جس سے ہم دنیا میں کوئی پریشر بڑھے، دنیا میں جو ہے وہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور انڈیا پہ دباؤ ڈالیں؟ آپ کی منسٹری کیا اقدامات ایسے کر رہی ہے؟ جی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ کی ایفرٹ ہوتی ہے وہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے، وہ منسٹری ہو امور کشمیر و گلگت بلتستان، وہ فارن افیئر منسٹری ہو، وہ کشمیر کمیٹی ہو، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہو، سب کی کولیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے۔ اور یہ بات میں نے پہلے بھی ابھی کہی ہے، جس طرح سے آج مسئلہ کشمیر انٹرنیشنلائز ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا۔ آپ یہ دیکھیں 55 سال کے بعد 3 دفعہ اقوام متحدہ کا سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلوایا گیا ہے، جو کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے، اور سارے لوگ جو ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی بھرپور کوشش حکومت کی طرف سے ہے، بہترین ڈپلومیسی کی جا رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایران، ملیشیا، ترکش جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے جوائنٹ سیشن سے جب خطاب کیا تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک ہسٹورک اسپیچ تھی اور سنہری الفاظ میں انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ وہ مسئلہ کشمیر کے ساتھ کس طرح سے وہ ایک ایموشنل اپنا تعلق رکھتے ہیں اور ہر طرح سے وہ سفارتی سطح پر کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بہت شکریہ صوبیہ کمال صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی ہے۔ اب حکومتی اقدامات کی جو ہے وہ یہ بات ہے کہ سفارتی سطح پر یہ کوششیں کی جا رہی ہیں اور آج کے دن کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے۔ مزید گفتگو کریں گے کشمیر کے حوالے سے ہی اور پھر کچھ داخلی مسائل کے حوالے سے۔ یہاں پہ وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں یوم کشمیر کے حوالے سے جو کہ آج کا دن منایا جا رہا ہے۔ سجاد ترین صاحب، ہم بریک سے پہلے یہ بات کر رہے تھے، ظاہر حکومتی ترجمان بھی ہمارے ساتھ موجود تھی، وہ اقدامات کے حوالے سے آپ نے بھی سوال کیا اور وہ بھی۔ اب ظاہر ہے یہ جو اقدامات وہ کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ میں ہم نے آواز، بڑی اچھی پرفارمنس ہے، ٹھیک ہے، آپ سفارتی سطح پہ کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی بڑا اچھا کام ہے، آپ کو جانا چاہیے، ایک پریشر بلڈ کرنا چاہیے عالمی سطح پہ، خود مبصرین بھی آ رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ابھی تک کوئی 5 اگست کے بعد کی جو صورتحال بنی ہے اس پر کوئی ٹھوس اقدام کے حوالے سے حکومت جواب دینے سے قاصر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی جو پرفارمنس ہے وہ دیکھنے میں تو حکومتی لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن اس کا کوئی نتائج نہیں نکل پا رہا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے عرب دوستوں کو سر پہ اٹھایا ہوا تھا، ہم ان کی ہر بات پر لبیک کہتے تھے،
OIC میں جو ہے ہمارے سعودی عرب ہے، دوسرے 2 عرب ملک میں ہیں، ان کا وہاں پر ایک قبضہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ ہی نہیں دیا. کشمیر کے ایشو پر جب میں نے کوسچن کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ایڈوائزر CJ تاڑل سے، تو اس نے یہ کہا کہ بھائی آپ امریکہ سے تو بات کرتے ہو کہ امریکہ ساتھ نہیں دے رہا کشمیر کے ایشو پہ، آپ کو تو اپنے مسلمان آپ کے ساتھ نہیں تھے، سوائے ایران اور انڈونیشیا اور ترکی کے علاوہ. اور جس طرح ایران کھڑا ہوا ہمارے ساتھ اور کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوا، اور اس کے بدلے اس نے چابہار سے انڈیا کو نکال بھی دیا. ٹھیک ہے، تعلقات تو ایران کے بھی ہیں. یہ بڑی ایک اہم پیش رفت تھی، اس پہ مزید بھی گفتگو کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے PTI آزاد جموں کشمیر کے اہم رہنما ہے عبدالماجد صاحب. بہت شکریہ عبدالماجد صاحب وقت دینے کا. سر آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں، آج 73 برس مکمل ہو گئے بھارت کے غاصبانہ تسلط کو، جو کہ ڈوگرا راج کے زمانے میں غیر قانونی طور پر ان کے تسلط میں دیا گیا تھا. آج وادی کے دونوں اطراف، LOC کے دونوں اطراف جو ہے یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے، پاکستان بھی منا رہا ہے. کیا جذبات ہیں کشمیریوں کے، آپ کے، اور کیا آپ کے پاس تجاویز ہیں آئندہ کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ کشمیریوں کا ہمیشہ محور اور مرکز پاکستان رہا ہے. ہماری امیدوں کا مرکز بھی پاکستان ہے، اور ہم آج تک، یہ آپ کی آواز میں بڑی ڈسٹورشن آ رہی ہے. آئی تھنک جی آپ ڈسٹورشن انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جاتی ہے. پروڈیوسر صاحب اس کو دیکھیے گا، آپ بات کنٹینیو رکھیے گا. ماجد صاحب، پچھلے 73 سال سے اگر آپ دیکھیں کہ 27 اکتوبر کو پورا اہل کشمیر، ہمارا ڈائسپورا، ہمارے جو پاکستان بسنے والے جو ہجرت کر کے لوگ آئے ہیں، وہ سب اس کو یوم سیاہ کے طور پر، ایون پاکستانی قوم اس کو یوم سیاہ کے طور پہ مناتی ہے. ہندوستان سے ہمیں کبھی بھی خیر کی توقع اس لیے نہیں تھی کہ ہندوستان کا اگر ماضی دیکھیں تو ہمیشہ ان کے اپنی لیڈرشپ نے جس چیز کے اوپر استفسار کیا، اس سے انہوں نے بعد میں بیٹریل کیا. اور یہی ایک وجہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر لوگ ہندوستان کی لیڈرشپ کے اوپر بلیو نہیں کرتے. ہمارا جو فوکس ہے وہ پاکستان ہے، اور پاکستان کے علاوہ ہماری کوئی ایسٹ وہ نہیں ہے. گزارش میری یہ ہے کہ ہندوستان پچھلے کئی عرصے سے مقبوضہ وادی کے اندر جس طرح ظلم کے پہاڑ توڑ ہے. آپ دیکھیں کہ نریندر مودی نے اپنے ریسنٹ الیکشن کے مینیفیسٹو کے اندر جن چیزوں کا اظہار کیا، اس نے اپنے اقتدار میں آنے کے ساتھ ہی ان چیزوں کے اوپر عمل درآمد بھی کیا. اس نے بیسیکلی اس ہندوتوا کے اس فلسفی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جس کا اس نے اظہار اپنے مینیفیسٹو میں کیا. اور اس نے آ کے ایک دم سے وادی کے اندر جس طرح 370 اور جس طرح 35A کا خاتمہ کر کے، اور جتنے بائیلیٹرل ایگریمنٹس تھے ان کا خاتمہ کر کے، جس طریقے سے اس نے وادی کے اندر ایک ڈنجن سا بنا دیا، ایک قید خانہ سا بنا دیا، ایک ملٹری کیمپ سا بنا دیا. اور پچھلے سال سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود پوری کشمیری قوم اس وقت محاصرے کسی پوزیشن میں ہے. ہماری حریت لیڈرشپ، ہماری سول قیادت اس وقت ہندوستان کے فوج کے محاصرے کے اندر ہے. وہاں پر اس وقت تک دیکھیں اگر آپ تو ہندوستان کی جو فوج ہے وہ 10 لاکھ سے زیادہ ہے. تو گزارش میری یہ ہے کہ ہمیں جس طریقے سے ابھی میں آپ کے کسی ایک اینکر کی بات سن رہا تھا کہ عرب ممالک ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے، تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، OIC کا کوئی بہت اچھا رول بھی نہیں رہا ماضی کے اندر بھی. اور اہل کشمیر کو ہمیشہ مسلم ممالک سے یہ شکوہ رہا ہے، لیکن کیونکہ ہمارے لیے پاکستان کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے، اور اہل کشمیر نے اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ قیام پاکستان سے پہلے منسلک کر دیا تھا. میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے طیب اردوان صاحب نے، جس طریقے سے ایران نے، اور جس طریقے سے دیگر ممالک ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے پہلی دفعہ ہندوستان کا ایک چہرہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوا ہے، ماضی میں یہ کبھی نہیں ہوا. ماضی کی اگر آپ سیاست دیکھیں تو ہمیشہ ہندوستان کے لیڈرشپ کو یہاں ویلکم کیا جاتا رہا، ان کو ہار پہنائے جاتے رہے، کبھی بھی ان کو سینہ تان کے جواب نہیں دیا گیا. یہی ایک وجہ تھی کہ کشمیری جو تھے، کشمیری قوم جو تھی وہ تھوڑی سی زخمائی ہوئی تھی. لیکن پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے فورن پالیسی میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن پہلی دفعہ جس طریقے سے عمران خان صاحب نے دنیا کے سامنے ایک فیشسٹ سیکولر ہندوستان کے فیس کو ایکسپوز کیا، اس کی مثال نہیں ملتی. اور آج دنیا اس بات کو باور کر رہی ہے. آج آپ دیکھیں کہ جتنے انٹرنیشنل جریدے ہیں وہ اس بات کے اوپر لکھنے پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشن، اور وہ کشمیریوں کو ان کے جائز حق حق خود سے محروم کیے ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں ماجد صاحب سابقہ حکمرانوں نے تو جو انتہا پسند وہاں کے ہندو تھے، حکمران تھے واجپئی، اس کو یہاں لائے اور مینار پاکستان پہ کے نیچے کھڑے ہو کے تسلیم کرایا کہ وہ پاکستان کو مان رہے ہیں. موجودہ وزیر اعظم تو مودی صاحب کو مس کالیں دیتے رہے اور وہ فون پہ بات ہی نہیں کرتے، تو کیسے بات آگے بنے گی؟ گزارش میری ہے، مجھے تو مس کالوں کا نہیں پتہ، یہ آپ کو بہتر پتہ ہوگا، لیکن سابقہ حکمران اجیت دول کو بھی لے کے آئے تھے. جی
ٹھیک ہے ماجد صاحب، یہ تو یقینی طور پر بڑی اہم بات کر رہے ہیں، لیکن یہ جو مودی کا چہرہ، بھارت کا چہرہ ایکسپوز ہوا، اس میں تو یا پھر اقوام متحدہ کے حوالے سے یا برطانیہ میں باقاعدہ پارلیمنٹ میں یہ آواز اٹھائی گئی. ظاہر ہے آپ کے کشمیری بھائیوں کا کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ بہت بڑا کردار ہے اس معاملے کو اٹھانے میں، ایک بڑی کمیونٹی وہاں پر موجود ہے مختلف یورپی ممالک میں. تو حکومتی سطح پہ آپ ذرا بتائیں گے کہ کیا کچھ کیا گیا اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ جتنے بھی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارا ڈائسپورا ہے، یہ ہمارے برانڈ ایمبیسڈرز ہیں. اس وقت جو جتنی بھی تحریک اس وقت برطانیہ کے اندر ہے، اس میں ان کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو ہم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے. اس نازک وقت کے اندر آپ دیکھیں کہ جس طرح ہندوستان کے اندر کشمیری اور پاکستانی کمیونٹیز نے نکل کر ہندوستان کو ان کا اصل چہرہ دکھانے میں اپنا کردار ادا کیا اور ہر ایوان کے اندر انہوں نے آواز اٹھائی. اپنے ایم پیز کو، اپنے ایم ای پیز کو انہوں نے کنونس کیا، وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کو کنونس کرنے میں وہ کامیاب ہوئے. اور آج اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو یورپ کی جو ایک اسپیسیفک مائنڈ سیٹ تھا، وہ اس پہ تبدیلی آنا شروع ہوئی ہے اور وہ یہ ریئلائز کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ فاشسٹ ہندوستان سے کوئی کشمیریوں کو خیر کی توقع نہیں ہے. ماجد صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ آزاد کشمیر سے مقبوضہ کشمیر کے ہمارے کشمیری بھائیوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ آج کے دن پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو آزادی کا بیس کیمپ ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہیں اس وقت ہم اپنے ان بھائیوں کو جو اس وقت محاصرے کی صورتحال میں ہیں، ہم ان کو یہ سب بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم خون کے آخری قطرے تک ان کے ساتھ ان کی جدوجہد میں شامل ہیں. یہ ہماری مشترکہ لڑائی ہے. ایک فاشسٹ، ایک فاسق اور ایک جابر کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں اور ہندوستان نے جس طریقے سے ہمارے حقوق کو غصب کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ کر رہا ہے اور مسلسل ہمیں وہ دبانے کی کوشش کر رہا ہے، ان سارے عوامل کے باوجود وہ اہل کشمیر کو نہیں دبا سکا. آپ دیکھیے کہ آج سید علی گیلانی صاحب بھی پابند سلاسل ہیں، آج ہماری ساری حریت لیڈرشپ پابند سلاسل ہے. آج بہت شکریہ عبد الماجد صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی. تو ظاہر ہے سجاد ترین صاحب، یہ اب بات سامنے آئی ہے، کشمیریوں کے جذبات ہیں. چونکہ اب جو صاحب ہم سے بات کر رہے تھے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے بھی ہے، حکومتی اقدامات کا بھی ضرور ذکر ہوا ہے. وزارت خارجہ نے اپنا کسی حد تک رول پلے کیا ہے. یہ کہ پہلی مرتبہ انڈیا پر جس نوعیت کی لان تان ہو رہی ہے مودی کے چہرے کے حوالے سے، اس میں تو بہرحال ایک بڑی کامیابی ہے اس حکومت کی. دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ یہ بات یہ ہے کہ یہ کامیابی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں کامیابی ہے، لیکن جو ہمارے مقبوضہ کشمیر میں کشمیری بھائی ہیں جن کو جمعہ کی نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی، جن کو نماز جنازے نہیں پڑھنے دیے جا رہے، جن کے سامنے جو ہیں بچوں کے سامنے ان کے بزرگوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، ان کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہم حاصل کر پائے دنیا سے. جو دنیا میں ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی اور ہمارے ساتھ کھڑی ہو کے ہمارا موقف مانتی اور انڈیا پہ پریشر ڈالتی، میں سمجھتا ہوں وہ اس کے لیے ہمیں مؤثر پالیسی بنانے کی ضرورت ہے اور دنیا بھر میں ہمیں جانے کی ضرورت ہے، اپنے نمائندے بھیجنے کی ضرورت ہے. کشمیری جو ہیں، کشمیری جو لیڈرز ہیں، ان کو دنیا بھر میں بھیجنا. صحیح. ہمیں ان تمام تر معاملات کو اور موجودہ حکومت کو کشمیر کے حوالے سے خصوصی طور پر اقدامات کرنے چاہیے اور مسلم امہ کے جو اس وقت مسائل ہیں، بالخصوص فلسطین کا معاملہ یا کشمیر کا، تو اس میں مسلم امہ کو مل کر جو کردار ادا کرنا ہے، اس پہ بھی پاکستان کو اپنے بیانیے کو بھی مضبوط کرنا ہوگا اور اقدامات میں بھی تیزی لانا ہوگی. اعتزاز نکیر، سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.